बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर लाहौर के थाना शाहदरा में गद्दारी का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरी बदर रशीद ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और उसमें 11 दफ़ात शामिल की गई हैं जिनकी मुख्तलिफ क्लॉज हैं। सबसे पहला और अहम सवाल तो ये था कि इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ आवाम को उकसाने की कोशिश की, बगावत करने की कोशिश की और उन्होंने जो दफ़ात शामिल की है, जो मतन है FIR का, उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। पड़ोसी मुल्क भारत का बयानिया वो बोलते नजर आए हैं। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता जो इस FIR में उठाया गया है वो ये है कि नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और सज़ा याफ्ता मुजरिम, मुल्की क़वानीन सज़ा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक जब ये खबर पहुंची तो वज़ीर आज़म ने इस पर पसंदीदगी का इजहार किया है, बल्कि वो गुस्से में भी आ गए जब उन्हें बताया गया। इस बात की तस्दीक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब की जानिब से की गई। फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म को जब बताया गया कि अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए हैं तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासत की शतरंज की बिसात जो है उस पर अभी उनकी चाल बाकी है। अपोजिशन अपने ब्यादों की खैर मनाए, अपने ब्यादों को बचाए। तो इसके अलावा अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद ये कहा कि अगर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके ख़राब होने पर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे। अगर मुल्की जो सूरत हाल है इसके ख़राब होने पर बोलना है तो फिर ये जुर्म हम रोज़ करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आए। और प्रोग्राम में हम शेख रशीद साहब के जो सियासी बयानात हैं, तज्ज़िये हैं, उन पर भी ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से वो इस बात पर कायम है कि शीन लीग ज़रूर बनेगी। दिसंबर में शीन लीग बनने जा रही है, इसका आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ साहब पर तनकीद करना वो किसी सूरत नहीं भूले और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान असेंबली तोड़ देगा लेकिन किसी सूरत NRO नहीं देगा। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास हुआ और इस पहले इजलास के बाद जो फैसले सामने आए उसके बाद जो तज्ज़ियाकारों की आरा है वो ये सामने आ रही है कि अपोजिशन गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि पहला जलसा जिसका ऐलान किया गया था कि 11 अक्टूबर को कोयटा में होना था, अब उस जलसे पहले तो उस जलसे की तारीख तब्दील की गई, 18 अक्टूबर बताई गई। फिर उसके बाद में बताया गया कि जलसा कोयटा में नहीं होगा, जलसा कराची में होने जा रहा है। फिर इसके अलावा कुछ दीगर जलसों के बारे में भी बताया गया। तो इस पर बहुत सारे नाक़दीन ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद जो पहले जलसे के बारे में ही ठीक से तारीख तय नहीं कर पाया वो हुकूमत गिरा देगा या हुकूमत को टफ टाइम दे देगा, और बगावत के मुकदमात का अंजाम क्या निकलेगा आगे चलकर, दूध से शीन लीग निकलेगी या नहीं निकलेगी, और अपोजिशन की इस तहरीक से हुकूमत क्या वाकई में घबरा गई है। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर नईम मसूद साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट अकरम चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। नईम मसूद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बगावत के अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं इनका अंजाम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो भाई ये है कि आपकी जमहूरियत आपको दर्स ही अमन का देती है, तालीमात का देती है, तफहीमात का देती है और रवादारी का देती है। फिर दूसरी बात यह है कि जिससे आपका सियासी पड़ाव पड़ने वाला हो या सियासी चुनाव में आप आमने सामने हो उसको और एंगल से देखा जा सकता है। तीसरी बात आपके लिए जो हम सब के लिए काबिल गौर है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ जमहूरियत और आमरियत रिवर्सिबल रिएक्शन है। कभी जमहूरियत आमरियत को जन्म देती है और आमरियत जमहूरियत को जन्म देती है, और वही लोग हैं जो आते जाते हैं। कल बहुत सारे लोग काफ लीग में थे, बहुत से लोग आज वो PTI में है, बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में थे, वो बहुत से लोग नून लीग में चले गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि इन सियासी मामलात में
بغاوت کیسے ہو جاتی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پھر بغاوت کو پارلیمنٹ میں ڈیفائن کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ لوگ یا ہم لوگ آئین کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرے بھائی آپ امریکہ کا آئین اٹھا لیں، پاکستان کا آئین اٹھا لیں، ہر آئین میں 3-4 باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات آئین خود ہی اپنی جو اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے خلاف جاتا ہے، کئی جگہ پہ آئین خاموش رہتا ہے، کئی جگہ پہ آئین سوالات اٹھاتا ہے، کئی جگہ پہ آئین اداروں کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. اب یہاں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پھر لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیڈرشپ کو جو بند گلی میں سے بھی راستہ بنانے کی اہلیت رکھتی ہے. لیڈرشپ آپ اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جب دیکھیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایک برا راستہ ہے ایک اچھا راستہ ہے آپ اچھا چن لیں گے. معاملہ اس وقت بنتا ہے جب 2 برے راستے ہیں اور آپ نے ایک مناسب کم برا راستہ چننا ہے. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہماری جو آج کی حکومت ہے یہ اپوزیشن کا کھڑا کر کے منہ بند کرتی اور کہتی بھئی ہم نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام غلط کیا تھا، ہم نے یہ کام عمدہ کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ اتنی کی تھی، ہم نے اتنی کر دی، آپ غیر آئینی کام کرتے تھے، ہم آئین کی شاہراہ پہ چل رہے ہیں. اس طرح اپوزیشن کا منہ بند ہوتا ہے. کوئی بھی اپوزیشن ہو، آج آپ دیکھیں جو اپوزیشن ہے پرائم اس منسٹر میں صاحب سے نہیں، لوگ مسعود 2-2 صاحب، 3-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کا ریئیکشن جو ہے اس پر وہ اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے سننے کے بعد. دیکھیں ان کی شدید ناپسندیدگی پہ میں مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو، لیکن حکومت کو نہیں. اچھا. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ایک ایس ایچ او کسی تھانے کا یا ایک کسی ریجن کا ڈی ایس پی اور ایس پی میں اتنی استطاعت اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سابقین جو وزرائے اعظم رہے ہوں یا وزرائے خارجہ رہے ہوں یا وزرائے دفاع رہے ہوں یا وزرائے خزانہ رہے ہوں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی لگتا ہے، میں بھی فواد چودھری کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے وزیر اعظم کو پہنچائی، لیکن اتنی تساہل پسندی بھی اپنی جگہ کوئی اچھی سیاسی روایات نہیں چھوڑتی. وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا تھا اوکے ان کے نیچے وزارت داخلہ ہے، ان کے صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ہیں، وہاں پہ وزرائے قانون ہے، کیا وہ سب بھی سو رہے تھے؟ دیکھیے ہم سب ایک قوم ہیں اور ہم سارے مجموعی طور پر انڈیا کے خلاف ہیں. کیا میں یہ کہوں کہ اگر وزیر اعظم محترم نے کہا تھا کہ مودی اگر جیت گیا، مودی اگر برسر اقتدار آ گیا تو ہمارے بہت سارے مسائل دونوں ممالک کے جو مابین ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا تھا کہ محترم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حمایت کر رہے ہیں انڈیا کی. دیکھیں سیاست دان آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے ملک سے بھی لیکن باتیں نہیں کرتے ہیں، مسعود اس صاحب، لیے آپ تو کی واپس آؤں گا، ایمبیسڈرزم ہوتا ہے. لیکن جو ایک بنیادی سوال آج کل حکومت کے وزراء اٹھا رہے ہیں اس بغاوت یا غداری کی باتوں کو لے کر، وہ کھٹمنڈو میں ہونے والی ملاقات کو لے کر اٹھا رہے ہیں. اس طرح کے تو کوئی بھی پوائنٹ عمران خان صاحب کی طرف پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی. یہ ہم سوال میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، ذرا اکرم چودھری صاحب کو ڈسکشن میں انوالو کریں. اکرم چودھری صاحب، اپوزیشن رہنماؤں پہ بغاوت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کا انجام کیا نکلے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات کا انجام بھیانک نکلتا ہے. اچھا. اور یہ جب بھی کوئی سیاسی حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے وہ اپنی ناکامی کو حکومت نے نہیں کیا سر، تسلیم حکومت نے کرنے کا کلیئر کر اعلان دیا. کرتی ہے. اکرم چودھری صاحب، حکومت نے تو، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مجھے پتا چلا ہے. یہ بھی ان کی ناکامی ہے. اچھا. اگر آپ کی حکومت میں آپ کو معاملات کا علم نہیں ہے اور آپ ان سے لا علم ہے، یہ بھی آپ کی انتظامی ناکامی ہے. اور یہ 2 سال میں 12 واقعات ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ محترم پرائم منسٹر کو اب تک اس پولیس افسر کو جس نے اس مقدمے کا اندراج کیا، جس سی سی پی او کی قیادت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور جنہوں نے اس سی سی پی او کو پرموٹ کیا، انہیں اب تک ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے تھا. اگر واقعتاً ہی انہوں نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا تو انہیں عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. اگر انہوں نے عملی اقدامات نہیں اٹھائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس فیصلے کی تائید ہے اور ہمیں اپنے چہروں سے حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہ مقدمات درج کروانے سے روکا نہیں ہے یا انہوں نے اتنے بڑے لیول پہ جا کے مقدمات کا اندراج کیا اور آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے.
اور غلطی کے بعد آپ کو اس کے اصلاح احوال پر کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اصلاح احوال پہ تو کام نہیں کیا اس نے. ٹھیک. صرف فواد چودھری صاحب کے یہ کہہ دینے سے کہ پرائم منسٹر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کیا اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ان کی صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے محترم وزیر اعلیٰ موجود ہیں، ان کے وزیر داخلہ جو مرکز میں ہیں وہ بہت ایکسپیرینس آدمی ہیں اور انہوں نے 2 دفعہ وزارتیں بھی نبھائی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس بات کو اس سلوگن کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کو اس پر اگر واقعہ ہی اظہار تشویش ہے تو انہیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ پرائم منسٹر ہیں، اختیارات کے مالک ہیں، انہیں عملی اقدامات اٹھانے چاہیے تھے اور اگلے ہی لمحے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. ابھی تک نہیں ہوا اور یہ پاکستان کی سیاست میں آپ بالکل اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. ایسے چودھری ظہور الہی پہ بھینس چوری کا مقدمہ درج ہو گیا، شیخ رشید پہ کلاشنکوف نکلنے کا مقدمہ درج ہو گیا، جاوید ہاشمی کو آپ نے اسی طرح کے مقدمات میں جیل ڈال دیا. تو اگر آپ دوبارہ اپنے آپ کو 20 25 30 سال پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہیں، آپ کی کامیابی کے امکانات باقی نہیں رہتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے ایسا تو دونوں کامیاب طرف ہونا سے ہے، ایسا دونوں طرف سے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی وہی 20-25 سال پہلے جس طرح دھرنے دے کر اور جلسے جلوسوں کے ذریعے حکومت گرا دی جاتی تھی، اسی ڈگر پر اب تک چل رہی ہے. بنیادی طور پہ ڈیموکریٹس جو ہیں یہ ان کی ناکامی کا اعلان ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اپوزیشن اور حکومت دونوں آپس میں بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکتے، اپنی کامیابی یا ناکامی پر غور نہیں کر سکتے، ملک کو آگے لے جانے پر کام نہیں کر سکتے اور ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے، تو ہم کسی تیسرے راستے کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جی کسی نے شب خون مار لیا. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ملک میں کوئی تیسری قوت آتی ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیموکریٹس کی ناکامی کی علامت ہوتی ہے. اچھا، اگر ڈیموکریٹس میں اتنا حوصلہ ہو، اتنا ضبط ہو، اتنا پیشنس ہو کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کو لے کے چل سکیں، تو کبھی دنیا کے کسی ملک میں یہ نوبت نہیں آ سکتی. چلے ٹھیک ہے. میں سر اپوزیشن کی موومنٹ کی طرف واپس آؤں گا، آپ سے اس پر بھی بات کروں گا. نہیں مسعود صاحب، آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ نریندر مودی اگر برسر اقتدار آ گئے تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا ہوگا، یہ جملہ بھی اپوزیشن یا پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بنیاد بنا کر پرائم منسٹر پر بھی اس طرح کا الزام لگا سکتی ہے. لیکن جو الزامات حکومتی وزراء یا پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی لگا رہے ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں اور خفیہ باتوں کے بارے میں ہے، یہ کس حد تک درست ہے حکومتی وزراء کی بات یا بیانات؟ دیکھیں، وہ صاحب اقتدار ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، وہ کچھ بھی کہیں گے، ان کی آواز، ان کی بازگشت بڑی دور تک جائے گی. آواز اپوزیشن کی بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. دیکھیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ اپوزیشن مستقبل کی حکومت ہوتی ہے اور یہ ماضی میں حکومتیں رہیں بھی. تو میں یہ عرض کروں کہ وزراء یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یا جو سوالات اٹھا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ایک شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، وہ وزیر اعلیٰ رہا، اس کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائی کہ میں جن کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کسی پارٹی کا بھی ووٹر نہیں ہوں. بحثیت تجزیہ کار، بحثیت سٹیزن آف پاکستان، میں جمہوریت کو بڑی وہ جو دل جگرے دل گردے والی بات ہے وہ سمجھتا ہوں. یہ دیکھیں، ہار تسلیم کرنا کھیل کا پہلا اصول ہے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ میدان میں کھڑی ہو تو اسے ہار تسلیم کر لینی چاہیے. اگر حکومت کے پاس کارکردگی نہیں ہے، وہ غریب کو، اپنے ووٹر کو سیٹسفائی نہیں کرتا، تو انہیں نئے سرے سے پھر یہ ایسا آغاز کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. جمہوریت سب کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے حلقے سے، جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو، وہ 1,00,000 سوا لاکھ یا کچھ اس سے کم یا کچھ اس سے زیادہ ووٹ لے کے آتا ہے تو اسے میرے بھائی مینڈیٹ کہتے ہیں. اور غداروں کو مینڈیٹ نہیں ملا کرتا. میں یہ غدار کا لفظ کسی پارٹی کے کسی ممبر قومی اسمبلی یا عہدیدار کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے اس لیے پسند نہیں کرتا کہ آپ کے ملک میں قیام پاکستان کے تھوڑی دیر بعد پاکستان بنانے والوں پہ بھی غداری کے الزامات لگ گئے تھے. دیکھیں، بے نظیر پہ لگے، اس سے پہلے بھی لگے،
آپ دیکھیں بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ فاطمہ جناح پہ بھی لگے، لیکن کیا وہ غداریاں ثابت ہوئی؟ جس طرح وہ ثابت نہیں ہوئی یہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ غداریوں کے الزامات ایک چین ری ایکشن ہے۔ میں پھر یہ اپنی بات دہراؤں گا کہ حکومت چپ صرف اپنی کارکردگی سے کروا سکتی ہے، اور اپوزیشن کا کام تو بولنا ہی ہوتا ہے، ان کے پاس اور ہوتا کیا ہے؟ لیکن اپوزیشن کا بھی آپ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو بریک کے بعد اپوزیشن پر کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ اپوزیشن کی آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو جلسے کے بارے میں بات کی گئی تھی جو 11 اکتوبر کو ہونا تھا، پہلے ہی جلسے کا تاریخ اور مقام تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی آج اہم بیٹھک ہوئی تھی۔ اس بیٹھک کے بعد پہلے ہی جلسہ جو طے کیا گیا تھا کہ 11 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، پہلے تو اس کی تاریخ کی تبدیلی کی گئی، پھر اس کے مقام کی بھی تبدیلی کر دی گئی، جس کے بعد یہ بھی تجزیہ کاروں کی رائے سامنے آئی کہ اپوزیشن غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ نعیم مسعود صاحب، کیا واقعی میں ایسا ہے کہ اپوزیشن غیر یقینی صورتحال سے دوچار نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے ہی جلسے کی تاریخ تبدیل کر دینا، پھر مقام کا تبدیل کر دینا، پھر جو میزبان ہے اس کا بھی تبدیل کر دینا۔ جواد کمال صاحب دیکھیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ جو اپوزیشن میں اس میں ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس کی جماعتیں اکٹھی ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری عرض یہ ہے کہ تاریخ آگے چلے جانا، پیچھے چلے جانا، وینیو بدل جانا، اس سے آپ اتنا بڑا نقطہ یا اتنا بڑا سوال نہیں اٹھا سکتے کہ بہت حد تک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی رہیں، لیکن اپوزیشن اس وقت اینٹی گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے جب وہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کچھ وزراء نے کہا ہے کہ الیکشن میں یہ پارٹیاں جو آج سرکار کے خلاف ہیں یہ بھی اپنے الیکشن میں آمنے سامنے ہوں گی، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ایک بات یہ ہے، جو بات قابل غور ہے وہ جواد کمال یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کا اور اپوزیشن کو حکومت کے منڈیٹ کی عزت کرنی پڑے گی، کیونکہ صبر اور تدبر جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے جمہوریت کے کرینوں میں۔ اب اس میں اگر ان کے دن آگے چلے جاتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ہمیشہ 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز پہ جلسہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی میں موجود ہوں اور یہ کراچی میں جلسہ ہو۔ اوکے، جائز بات ہے، اس میں کوئی بحث برائے بحث ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی تو یہ بات نہیں مسعود صاحب، پہلے بھی تو کلیئر ہو سکتی تھی۔ کر پاتی ہے کیا پیپلز پارٹی کا کارکن نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کا کارکن جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی چھتری تلے چل پائے گا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، اور یہ آئندہ دنوں میں سامنے آئے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اس سے وہ ابھی ان کا پتہ چل گیا کہ ان میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ کا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ تو اس دن ہی پتہ چل گیا تھا جس دن ان کی اے پی سی ہوئی تھی، جب فوری آج کے جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی میری تقریر کو آپ نے آگے نہیں جانے دیا۔ تو ایسی پھر خواجہ آصف صاحب کے معافی مانگنے کے بعد آج زرداری صاحب کے دوبارہ سے بیان پر بھی تو سوالات اٹھتے ہیں نا۔ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا جواب، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کی غلطیاں گنوانی چاہیے، اوکے، حکومت کو کام کر کے ان کا منہ بند کرنا چاہیے، اوکے، لیکن مینڈیٹ لے کے حکومت آئی ہے، اس کو اپنے 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں۔ اگر وہ 5 سال مکمل کریں گے، جمہوریت کے آٹے دلیے کا جو باؤ ہے اس کا پتہ چل جائے گا، اور ان کا کام جو ہے انہوں نے کیسا کیا، ماضی والے کیسے تھے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا وہ سوال کہ اپوزیشن میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن وہ اس قدر قابل ذکر نہیں ہے کہ اس میں کوئی اپوزیشن یا ان کا اتحاد تتر بتر ہو جائے گا۔ ان میں تو ایک ہی نقطہ ہے، ایک یک نکاتی نقطے پہ وہ کھڑے ہیں حکومت کا خاتمہ کہ ہم نے اپوز کرنے ہیں وہ تمام اقدامات جو اکرم چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے؟ اپوز کرنا جمہوریت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اکرم چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں پہلے ہی جلسے کا تاریخ اور مقام کا تبدیل کر دینا اپوزیشن کے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہونے کی غمازی کرتا ہے؟ اور یہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی کہ ہم 18 اکتوبر کو ہر سال جلسہ کرتے ہیں، ہم کراچی میں کریں گے، موب اکٹھا کریں گے، یہ بات پہلے بھی تو کی جا سکتی تھی جو ایک ہفتہ پہلے میٹنگ چل رہی ہیں۔ اکرم چودھری صاحب سن سکتے ہیں؟ اکرم چودھری صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ، اکرم چودھری صاحب سے رابطہ کریں گے۔ پروفیسر صاحب،
اپوزیشن کا یہ اتحاد اگر اسی طرح آگے چلتا رہا تو حکومت گرا سکتا ہے. ٹف ٹائم تو وہ دے رہا ہے جو نظر آ رہی ہے. چل اور یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ منوان شیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکے. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اگر آپ ہسٹری آف پاکستان کو دیکھیں تو اتحاد یا جو موومنٹ ہوتی ہے یا جو کوئی تحریک چلتی ہے حکومت کے اگینسٹ وہ ایک صرف مورے ہوتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ حکومتیں گرنے اور گرانے کی باتیں کہیں اور ہوتی ہیں, لیکن اپوزیشن بہرحال اپنا کھیل کھیلتی ہے اور حکومت کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ قطعی نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو موجودہ اپوزیشن گرا لے گی, ایسا ممکن نظر نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا موقف پیش کرنا ہے. آپ یوں سمجھے کہ اپوزیشن اس وقت انتخابی جلسے کر رہی ہے, وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے, اور اپوزیشن سارا 2 سال ہو 4 سال ہو یا 5 سال کا دورانیہ ہو, ہمیشہ اس کی جو گیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے جی دس از دا میرر, یہ آئینہ ہے اور حکومت یہ ہے اور ہم یہ ہیں, ہمارا ماضی یہ ہے, حکومت کا ماضی یہ اپوزیشن ہے. کا بھی پروٹیسٹ لیکن کرنا ہوتا ہے, حکومت کے خلاف جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آیا. اکرم چودھری صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اپوزیشن کا پہلے ہی جلسے کی تاریخ اور مقام کا تبدیل کرنا کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ اپوزیشن غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے, اور اپوزیشن اگر اسی طرح چلتی رہی, فیصلوں میں اسی طرح تضاد یا بے یقینی کی صورتحال نظر آتی رہی, تو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی یا گرانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ گرا سکے گی؟ دیکھیں, ایک تو اپوزیشن میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات معنی اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ 11 یا 12 جماعتیں ہیں, تمام کے نظریات, تمام کا منشور, تمام کے اور اخلاقیات بھی فرق ہیں, کیونکہ بہت سی جماعتیں بالکل ریجنل ہیں. بالکل بالکل. بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں وہ شاید بعض جماعتیں ایک نشست کی جماعت ہیں, اور وہ اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی کے علاوہ ان کا نیشنل پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن قومی جماعتوں کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ 2 ہی جماعتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں تک محدود ہے, لہٰذا یہ اختلافات معنی نہیں رکھتے. ہاں, پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے, اور میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں کبھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتی. اگر یہ دونوں جماعتیں بھی ایک پیج پر آ جائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے اختلاف کر لیں, تو پھر تحریک کہاں کھڑی ہوگی سر؟ نہیں, میرے نزدیک تو پیپلز پارٹی کبھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ سکتی. تو خواجہ آصف صاحب نے ٹھیک تحفظات کا اظہار کیا تھا؟ بالکل درست تحفظات کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے پہ ہے, ان کے لیے سندھ کی حکومت پورے پاکستان کی, پھر تو حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب یہ سب درست کہہ رہے ہیں. اس اپوزیشن سے کوئی مشکل نہیں ہے, حکومت کو اپنی کارکردگی سے خطرہ ہے. اگر آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بات نہ کی, اگر آپ نے ان کو جینے کا حق نہ دیا, اگر انہیں آپ نے آٹا, دال, چاول, چینی, بجلی, پانی اور گیس نہ دیا, جو آج کچھ بھی نہیں ہے, تمام لوگ ان چیزوں کی وجہ سے مشکل میں ہیں, تو حکومت جتنی مرضی پارسا ہو, جتنے بہتر فیصلے کر رہی ہو, ملک کی ترقی کے لیے معاونت کر رہی ہو, لیکن اگر عوام غربت میں اور بھوک سے, بے روزگاری سے, بیماری سے پریشان ہوں گے تو ایسی حکومتیں قائم نہیں رہا کرتی. حکومت کو اپنا جواب ان ایف آئی آروں سے نہیں دینا ہے, اسے کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے. اسے چاہیے کہ عوام کی زندگی کو آسان بنانے پر کام کرے, لوگوں کو جینے کا حق جو ہے اسے آسانی سے فراہم کرنے میں معاونت کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ عوام کو مشکل میں ڈال کے یہ توقع رکھے کہ وہ عوام ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اپوزیشن اتحاد کے خلاف حکومت کی تیاری کیسی ہے؟ میں بریک کے بعد اس پر بات کروں گا, اور حکومتی مضرہ کے بیانات رکھ کر کیا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, حکومتی جو وزراء ہیں ان کے بیانات کو سامنے رکھیں تو جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے, کیسی تیاری ہے؟ کیا حکومت گھبرا گئی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت اتنی نہیں گھبرائی کہ حکومت چھکے بھاگ جائے.
میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، آج بھی معتبر اور پاپولر ہو سکتی ہے جو پاپولیرٹی اس نے کھوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا جواب نکتہ ہے، آپ کے آئین کے جو آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 10A، 18ویں ترمیم میں یہ 10A آیا تھا، اس میں دو باتیں ہیں، ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل۔ آپ کی اپوزیشن ہو، آپ کا اپنا ہو، آپ کا بیگانہ ہو، کوئی محمود ہو، کوئی ایاز ہو، کوئی بھی اس کے خلاف آپ مقدمہ بناتے ہیں تو آپ کہیں جی آئین کے وہ 10A پہ چلیں گے، فیئر ٹرائل ہوگا اور ڈیو پروسیس ہوگا۔ دیکھیے حکومت چمکدار بھی ہو جائے گی اور اس کے نتائج بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، میرے پاس بھی دلیل نہیں ہوگی نا، تو میں پھر یہاں سے زور نہیں لگاؤں گا، چھاتی سے زور لگا کے اپنی وائس اوپر کر کے تو جواد آپ سے بات کروں گا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، اگر تو آپے سے باہر ہو رہے ہیں آپ کے منسٹر تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا کالا ہے، اگرچہ حکومت نہیں بھی جا رہی تو یہ کمزور حکومت ہے، اور حکومت کمزور اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے یا وائٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے، اس میں حکومت کمزور ہوتی ہے اپنی کارکردگی جب نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ بن چکی ہے، یہ صداقت عامہ کو آپ نہیں فراموش کر سکتے کہ حکومت اپنے ووٹرز، میں دوسروں کو تو کہہ ہی نہیں رہا، جی حکومت اپنے ووٹرز کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکی اور وزراء گبرائے ہیں۔ لیکن اس گبراہٹ کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے یہ حکومت جاتی ہوئی نہ نظر آتی ہے، نہ اسے جانا چاہیے۔ ڈیلیور کر جائے باقی گی؟ رہے جو حربے، نقطہ آپ کا بہت زیادہ سر آ رہا ہے، ڈیلیور کر جائے گی یہ بتائیں۔ دیکھیں اگر ڈیلیور نہ بھی کر پائے تو کیا انصاف پسند نظر آئے گی کہ نہیں؟ یار جس کے نام میں تحریک ہے اور آگے اس کا جو لاحقہ ہے، سابقہ اور لاحقہ تحریک اور انصاف پہ مبنی ہے، اور یہی ان کی بنیاد ہے اور یہی ان کا ماٹو تھا، انصاف دے دیں، احتساب میں لٹکا دیں، جو اپنے ہیں انہیں بھی لٹکا دیں، جو ان کے پاس آئے ہیں میں ان کے یہ نام نہیں سب لینا اتنا چاہتا، آسان ہے ان پہ پروفیسر صاحب؟ کیسز ہیں انہیں پہ۔ اگر اتنا آسان نہیں ہے تو حکومت کرنا اس طرح کی مالا رائٹ، گلے میں ڈالنی بات ہے، ٹھیک، یہ انجوائے کرنے کے لیے انجوائمنٹ نہیں ہے، رائٹ، حکومت چلیں فل آپ کا ٹائم پوائنٹ۔ اکرم چیلنجز کو چودھری صاحب، فیس کرنے کا نام ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی تیاری کیسی ہے؟ حکومت کی جو تیاری ہے، میں تو عرض کر چکا کہ کارکردگی کے ساتھ ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو تیاری ہے وہ آج آپ کو بغاوت کے مقدمات کے قیام کے بعد نظر آ رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ آج تک یہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی۔ یہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کو سیبوٹاج کر دیا جائے۔ یہ غیر جمہوری رویے ہے۔ جمہوری رویہ یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اور اپوزیشن جو ہے آپ کی کارکردگی کو اگر عوام میں ڈسکس کرے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ بدقسمتی سے درست۔ یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے، آپ کارکردگی دکھا نہیں رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ وزراء کو بٹھا کے اپوزیشن کے گزشتہ 20 سے 25 سال کی کارکردگی کو عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی عوام نے تو تسلیم کر لیا آپ کا تھیسس، ان کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے تو آپ کو کامیابی نصیب ہوئی، اور اس کامیابی کے بعد آپ کو آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت جو ہے منفی جا رہی ہے، آپ کی انفلیشن 13% سے اوپر جا رہی ہے، آپ کے غریب لوگوں کا جینا مرنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کے لوگ پریشان ہیں، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ نہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حکومت ہے، آپ 22 کروڑ عوام کی حکومت ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کریں، دوسروں سے مختلف ثابت کریں، تو آپ کے حوالے سے کامیابی کا دعویٰ کیا جا سکتا کر ہے۔ پائیں گے ایسا لیکن اگر فیاض الحسن اگلے جو 3 آپ سال میں؟ مختصر جواب دیجیے گا اکرم چودھری صاحب۔ اور صرف افراد ہی تقریریں کریں گے تو پھر آپ 22 کروڑ عوام کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ دوسروں سے مختلف ثابت کر پائیں گے اگلے 2-3 سالوں میں؟ میری ذاتی رائے میں تو کہتے ہیں وہ کہ گھر کے دروازے سے گھر کے بھاگ نظر آ جاتے ہیں، تو جس حکومت نے 2 سال میں عوام کے لیے ریلیف کا کوئی راستہ ہی نہیں کھولا، تو اس سے آپ آئندہ 3 سال میں، تو ان 2 سالوں میں جتنا نقصان اس اکانومی کو اور اس ملک کو ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سے ریکور کر کے 2023 تک واپس نہیں لا سکتی۔ تو اچھا، مزید کارکردگی تو میں ان سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ ہاں اگر یہ اسی کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگ اسی میں رہنے کے عادی ہو جائیں
اور آئندہ ملک کے کچھ نظام میں تبدیلی نظر آنے لگے، ملک میں جو سسٹمز ہیں وہ پرویل کرنے لگے، یہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے اکرم چودھری صاحب، پروفیسر نعیم مسعود صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، حکومت کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے اور تحریک میں شامل اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.